अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारा मुआशरा मुसलसल इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया। और यकीनन हर इंसान चाहता है कि वो बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। हर इंसान अपने हकूक़ पमाल होते जब देखता है तो चाहता है कि उसके हकूक़ उसको मिलें, लेकिन जब फ़राइज़ की बात आती है तो हम अपने फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते दिखाई देते हैं। और ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और मुआशरा जो है वो तमाम मामलात के हवाले से पस्ती का शिकार होता चला जाता है। आज हम बात करें, हमारे पाकिस्तान के अंदर 35,000 ऐसे फाउंडेशंस NGOs मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड हैं और बेहतरीन अंदाज के अंदर अपना काम भी करती दिखाई देती हैं। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर 10 मिलियन से ज़ायद ऐसी फाउंडेशंस मौजूद हैं जो बेहतरीन अंदाज के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन उनका किरदार अपनी जगह, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान जब सोशल वर्क करेगा तो एक बेहतरीन मुआशरा जन्म लेगा। और मुआशरे की तरबियत के लिए बहुत लाजिम है कि हर इंसान बेहतरीन अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को लेकर चले। आज इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं पीर अब्दुल नासिर खान। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं। बहुत मुदल्लल और बहुत बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। कबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने मुझे बुलाया और मुझे अपने इधर ख्यालात का इजहार करने का मौका दे दिया। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर सोसाइटी को अच्छा देखना चाहती हैं। और अमली तौर पर आपने ये किरदार अदा किया कि सोसाइटी के अंदर वो लोग जो अपनी तालीम के अखराजात मुकम्मल नहीं कर पाते, उनकी तालीम को कंटिन्यू रखने में आपने किरदार अदा किया। और यकीनन ये इसी अंदाज में मुआशरे जो है वो तरबियत मुआशरे की होती है कि जब तालीम को प्रमोट किया जाता है। मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। सायरा मुस्तफ़ा मौजूद हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आज प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हम यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पीर अब्दुल नासिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुआशरे के अंदर हर इंसान चाहता है कि उसको हकूक़ मिलें, लेकिन जब फ़राइज़ की बात आती है तो हम अपने फ़राइज़ में अदा करने में कोताही कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए जी कबीर साहब, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है जी। अभी हम पहले तो इस पे समझे कि अशरफुल मखलूक़ात है क्या, क्योंकि खाना हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बच्चे हम भी पैदा कर रहे, जानवर पैदा कर रहे हैं। जो अशरफुल मखलूक़ात का फ़लसफ़ा है और ये इंसान को बनाए इसी वजह से कि ये दूसरे इंसान के साथ, मखलूक़ खुदा के साथ, चरिंद परिंद के साथ भी कोई अच्छा काम करेगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ है, तो तब ये अशरफुल मखलूक़ात। अगर ये इंसान दूसरे के साथ अच्छाई नहीं करेगा तो फिर इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कि ये दूसरे बंदे के साथ, इंसान के साथ, चरिंद के साथ, परिंद के साथ जितने से हो सकता है कि दूसरे के लिए कुछ करे। ये एक बेसिकल चीज़ है इस अशरफुल मखलूक़ात का, जो वो है कि हम किसी दूसरे का भी अपना करने। हर बंदा ही नहीं कि सर सुबह उठे और शाम तक अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं। हमारे इर्द माहौल में जो लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए, उनसे मालूम हासिल करें। जो बंदा ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, जो बंदा नमाज के लिए नहीं आ रहा, पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसके पास जाएँ, उससे उसके मसले हल करने के लिए कुछ कोशिश करें। ये चीज़ है जी। बहुत अहम आपने बात की कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और अगर इंसान अपने इस मनसब को पहचान ले, अपने इस मनसब को जान ले, तो यकीनन वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी बेहतरीन अंदाज के अंदर काम कर सकता है। सायरा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। और हमने देखा है कि दुनिया के अंदर जहाँ भी
اسلام کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے یا اسلامی جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ پستے دکھائی دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے آواز جو ہے وہ اٹھاتی ہیں. اور آج بھی اپنی ڈریسنگ کے اندر بڑا یونیک آپ کا انداز رہتا ہے اور آپ نے ویئر بھی کیا ہے فلسطین کے حوالے سے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ایک انداز ہے آپ کا یہ کس طریقے سے مائنڈ سیٹ بنا آپ کا کہ یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح آواز اٹھائے. لوگ فیس بک پہ پکچرز لگا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور یہ ان کے لیے آواز اٹھانے سے زیادہ یہ اپنے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی موٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ اتنی مشکلوں میں ہو کے بھی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, تو وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور بس یہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں گم نہ ہو جائیں اور ہم انہیں یاد رکھیں. تو وہ یہ ایک طرح کا میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور شاید جو دیکھے انہیں بھی احساس ہو. تو باقی ان کے لیے دعائیں ہیں دل سے. میں مطلب اگر کوئی کہے کہ اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا تو ٹھیک ہے, لیکن میرے دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ آئی ایم تھنکنگ آف دیم آل دا ٹائم. یہ بڑا زبردست انداز ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو انداز ہے یقین بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کو بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں موجود ہیں اور ہم اپنی زندگی سے جس میں 24 آور جو ہے ہم مگن رہتے ہیں, ہم نکل کر ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر کس انداز کے اندر ظلم ہوتا ہے اور کیا معاملات ہیں. پیر ناصر آپ سے مزید میں یہ جاننا چاہوں گا, اگر ہم بات کریں ینگسٹرز کی, میم نے یہاں بہت اہم بات کی کہ ہمارا کنفیوژنس ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ جو ینگسٹرز ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے, وہ کنفیوزڈ ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے, اس طرح کی تمام تر چیزیں ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نہ تو ان کی اس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے اور نہ اس انداز کے اندر کوئی ایسا فارمل ایجوکیشن سسٹم موجود ہے جہاں سے ان کی اس انداز کی تربیت کی جا سکے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تذبذب ہے معاشرے کے اندر وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کے نزدیک ان تمام تر معاملات کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں کبیر صاحب جو ہمارا ینگ نسل ہے ایک تو وہ شارٹ کٹ مارتے ہیں اور دوسرے آج کے نوجوانوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں, میرا بھی ایج ہے 55 ایئرز, تو میرے سامنے میں مختلف اداروں میں کام کر رہا ہوں. ایک ملٹی نیشنل کے کمپنی میں کوالٹی کنٹرول منیجر ہوں, ساتھ میں ایک ٹرسٹ ہے پاکستان یوتھ ہاسٹل ایسوسیشن, اس میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں مختلف یونیورسٹی پورے پاکستان کے, اس کا میں آنریری وارڈن ہوں. تو ہم یوتھ کو دیکھتے کہ یوتھ میں ایک غصہ اور ایک شارٹ کٹ کا اور بس کہ مطلب کہ مختلف راستوں سے کہ ہم پہنچ جائے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے اصل میں نوجوانوں نے اپنے اسلاف کی اقدار نہیں کی. ہمارے جو اسلاف نے ہمیں جو طریقہ بتائے ہیں اس کے مطابق اگر نوجوان چلے, اپنے زندگی کا کوئی ایک شیڈول بنائے اپنی زندگی کا کہ بھی آج کا دن میں نے صبح اٹھ کے شام تک میں نے کیا کرنا ہے, کچھ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے, ایک اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھے, پھر اس کے اوپر کام کرے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے آج کا جو کام ہے آج ایک ہو جاتا ہے, مطلب کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر آج یہ کل کر لے. اب نوجوان کے پاس کوئی شیڈول نہیں ہے, کوئی اپنے سامنے اپنے تاریخ نہیں دیکھتے, اپنے بڑوں کا, محمد بن قاسم کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مطلب کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کا ہم اگر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں میں کیا کیا نوجوان عزم تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا نوجوان عزم تھا جس نے پیرانے سال فرعون کے 400 سالہ بادشاہت کو ختم کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کا نوجوان ایمان تھا جس نے آتش نمرود کو گلزار کے رکھ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان ایمان تھا جس نے اسے صادق و امین کے لقب سے نوازا. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ لوگ تھے جو ہمارے اسلاف, ہم ان کو دیکھیں اور اس کی زندگی کو اپنا ایک پیروی بنائے, اس کے نقش قدم پر چلے, تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. اور ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے لیے اپنے پورے ایک ٹارگٹ بنائے اور اپنے زندگی کو دیکھیں. جو قرآن پاک ہم تلاوت کرتے ہیں, میں خود بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ترجمہ, ہم ڈیلی ترجمہ پڑھتے ہیں, تو اگر قرآن مجید کا ترجمہ اس میں ساری باتیں ہیں. اگر ہم قرآن مجید کو اپنے زندگی کا ایک وہ بنائیں, جو ہماری زندگی گزارنے کے صبح سے لے کر شام تک کھانے کا, چلنے پھرنے کا, کہ ہر چیز اس میں ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں. لیکن ہمارا نوجوان نسل اس چیز کو بلا چکے ہیں, وہ اپنے پاس کسی شارٹ کٹ طریقے سے ہم پہنچ جائیں ایک جگہ پہ. اگر ہم اپنے
قرآن پاک کو، حدیث پاک کو، اپنے ماں باپ کی سب سے پہلے جو شروع کرنے اپنے ماں باپ کی خدمت. جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا دنیا میں؟ آج کل نوجوان اپنے ماں باپ کی سب الجھ پڑ رہے ہیں، گھروں میں بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، والدین کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، والدین کو جو بلڈ پریشر ایشو کیوں ہیں؟ بچوں کی وجہ سے ہیں. بچوں کی وجہ سے. تو بہت اہم آپ نے یہاں بات کی. ابا تو وہ تمہارے ہی تھے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. کہ ہم اپنے اسلاف کو نہ فالو کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے اسلاف کے جو اقدار ہیں، جو ان کا انداز زندگی تھا، اس کو سمجھ پا رہے ہیں. ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور نہ صرف سکھایا بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ کس انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. میں اس میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی. جی. میں پوری ہماری سوسائٹی کا فوکس شفٹ ہو گیا. جو پہلے تھا اور تربیت تھی اور وہ سب، اب تعلیم ہے، اور تعلیم بھی صرف پیسے کمانے کے لیے، اس میں علم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو ہمارے بچوں کا بھی قصور نہیں ہے، انہیں فوکس ہی شروع سے کرنا ہے کہ بس تم نے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانے کی ایک ریس میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہم ریئلائز کرتے کہ اس سے پھر انہیں خوشی تو نہیں مل رہی، ان کے اندر غصہ ہی بھر رہا ہے. کیونکہ خوشی ملتی ہے سروس سے. جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ حقیقی خوشی ملتی ہے. یہ چیزیں خریدنے سے اور اس سے یہ آپ کو ٹیمپرری ملتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہماری ساری قوم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ بس. تو اس میں پھر وہ نہ لوگوں کے رائٹس وہ پورے کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو نہیں پوچھے تو دوسروں کو پھر کیا پوچھنا. تو آئی ووڈنٹ بلیم دا نیو جنریشن اونلی. میں یہ بھی کہوں گی کہ شاید ہم میں ہی کوتاہی تھی کہ ہم نے انہیں فرق طرف فوکس کرا دیا. لیکن اب ہر انسان، یوتھ کے پاس بھی خود فوکس چینج کرنے کا آپشن ہے، اور اس کے لیے انہیں صحیح قسم کے رول ماڈلز بنانے پڑیں گے جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. وہ نہیں کہ جو بس اپنے لیے پیسہ کما رہے ہیں یا کچھ. وہ ہمارے رول ماڈلز نہیں ہونے چاہیے. بہت اہم بات ہے یہاں پہ سائرہ آپ نے. اور سائرہ میں مزید یہ جاننا چاہوں گا آپ ہی سے، اور پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے جو ہے وہ آپ اس حوالے سے کوشاں بھی ہیں. تو ہمارے معاشرے کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ جب این جی اوز کا، نان پروفٹ آرگنائزیشنز کا نام مائنڈ میں آتا ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ شاید کوئی کرپشن ہے، یا شاید جو ہے وہ کوئی ایسے بزنس کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے جس کے اندر کوئی بزنس اور ہے اور کچھ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہمارے مائنڈ میں آتا ہے. تو ہم تنقید کرنے والا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے. ہم تنقید کرتے ہیں، ہر اچھے کام کو بھی تنقید کرتے ہیں، اور برے کے اوپر تنقید تو یقیناً ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو یہ تو ایک تنقید کرنے کا انداز ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہمارا ڈیولپ ہو چکا ہے بینگ اے ہیومن یا بینگ اے سوسائٹی ممبر. بلکہ اس کے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود ان چیزوں کو امپروو کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم تنقید زیادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو آپ کیسا دیکھتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں این جی اوز کا کیا کردار ہے سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پوری سوسائٹی کا یہ کلچر بن چکا ہے کہ اپنی سیلف امپروومنٹ کے بجائے دوسرے کو نیچے کھینچ لیں تاکہ کوئی بھی اچھا نہ رہے سوسائٹی میں، اور یہ نہ گلٹ ہو کہ جی ہم کچھ نہیں کر رہے. تو وہ این جی ایس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اسی طرح میں بھی جنرلائز نہیں کر سکتی این جی اوز کو. یہ بھی نہیں کہوں گی، مجھے نہیں پتا میں جن کے ساتھ ہوں وہ نہ فورن فنڈنگ لیتے ہیں نہ کچھ، اور اپنی مطلب اتنا ان لوگوں کے دل میں درد ہے سوسائٹی کے لیے، اور وہ لوگ اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ میں تو بہت امپریس ہو کے ان کے ساتھ اسی لیے جڑی. اور میرے اندر کا بھی، میں خلق اندر ہر انسان کے تھوڑا سا شیطان ہوتا ہے کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئن ہے کہ نہیں، لیکن ماشاءاللہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں دیکھی، اور بہت اچھی طریقے سے. تو این جی اوز آئی وڈ سے کہ بلکہ بہت اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ این جی اوز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، اور انڈیویجولس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے جو خود بھی کرتے ہیں اور ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں اس کو تو میں بہت سراہوں گی جو لوگ بہت یہ کام اہم آپ نے یہاں بات کی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جب ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو وہ بہت بہترین انداز کے اندر کام کریں گے، اور اسی انداز میں ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اور ایک بہترین جو انداز ہے زندگی گزارنے کا ہر انسان کے حوالے سے وہ آتا ہے. اور یہیں سے ہم بریک کی طرف جائیں گے اور پیر صاحب کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد. اور مجھے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے
प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। पीर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं कि किस अंदाज के अंदर हमने सोसाइटी के अंदर अपना किरदार अदा करना है, और हम सोच रहे होते हैं कि अगर मुझे ये मौका मिलेगा सोसाइटी के अंदर, मैं इस रोल के ऊपर जब काम करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैं इस अंदाज के अंदर लोगों की हेल्प करूँगा जिस अंदाज के अंदर अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम उन पोजीशंस के ऊपर आते हैं तो हम भी वही रवायती अंदाज़ अपनाते हैं जिस अंदाज के अंदर हमें चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा यहीं से कि एक जो स्टूडेंट है, यकीनन बाई नेचर अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को ऐसा बनाया है कि वो दूसरे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता है, वो चाहता है कि दूसरे को फैसिलिटेट कर सके जी। और ये एक माइंडसेट जो है वो यकीनन हमारा होता है। लेकिन इसके बावजूद हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, या एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, वो जब अपनी स्टडीज़ की दौरानिए में होता है तो वो थिंक आउट कर रहा होता है कि मैं आफ्टर दैट जो है वो आवाम की मदद करूँगा, इंसानियत की मदद करूँगा। लेकिन जब वो प्रोफेशनल अडोप्ट कर लेता है उस प्रोफेशन को, तो उसके बाद उसका वो अंदाज़ हमें नज़र नहीं आता। हम प्रोफेशनल हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे और हम अर्निंग्स को जो है वो तमाम तर चीज़ें समझ रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक जो नौजवान है सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर उसका क्या किरदार हो सकता है? अभी कबीर साहब, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ कि मैं 7 क्लास में था 1980 1980 में। तो हमारे स्कूल में मतलब एक तक मुकाबले होते हैं सालाना क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो उसमें तकरीर मुकाबला भी था। हमारे मरहूम उस्ताद थे मुमताज़ साहब, हेड मास्टर थे 8वीं तक वो हमारा स्कूल है, मिडिल स्कूल। उसने मुझे कहा कि यार आप तकरीर कर सकते हो। मैंने कहा जी मैंने कभी किया नहीं है। उसने मुझे उसवे हसन पे तकरीर लिख दिया और मैंने वो मर्दान के यूनिस स्टेडियम में, चूँकि मेरा ताल्लुक मर्दान से KPK से, यूनिस स्टेडियम में मुकाबले में उसमें सेकंड पोजीशन में ली। फिर मैं हाई स्कूल में गया जमालगढ़ी में, उधर मैंने तकरीर की। उसके बाद मैं पेशावर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आया, उधर मुझे अच्छा मौका मिल गया तकरीर करने का। तो जब हम टेक्नोलॉजी कॉलेज में थे 1986 में, रेडियो पाकिस्तान पेशावर से एक लेटर आ गया कि एक पुश्तो मुकाबला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेचारा और चारा गर्द, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से एक तकरीर मुकाबला था। और उनमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल कॉलेजों के लड़के लड़की आई थी। वो भी मुकाबला जो उसमें भी मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। उधर में मिला लायकज़ादा लायक साहब, जो भी पिछले महीने इंतकाल हो गए, स्टेशन डायरेक्टर पर आखिर में थे। तो वो प्रोड्यूसर, मैंने उनसे मुलाकात की। उधर मेरी एक और बंदे थे जो पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे और बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रोल करते थे पुश्तो ड्रामों में, सईद सरदार बादशाह। उसका ऑर्गेनाइजेशन था पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसके साथ एक मेंबर हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने गांव का प्रेसिडेंट हो गया, फिर मैं मर्दान डिस्ट्रिक्ट मर्दान डिवीज़न का। हमने पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पोहान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से बेशुमार सोशल एक्टिविटीज़ की। उसमें हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, फातिमीद फाउंडेशन के लिए अपना अल-शफा वेलफेयर ब्लड अपना हमने बनाया। मेरे बचपन से ये है कि मैं एक ऐसा काम करूँ जो किसी ने नहीं किया हो। मर्दान में कोई ब्लड डोनर सोसाइटी नहीं थी। लोगों को एक्सीडेंट के दौरान, ख़वातीन को डिलीवरी केसेस में, मुख्तलिफ बीमार तिलिसीमिया के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होते थे। हमने दोस्तों ने एक वो किया, अल-शफा वेलफेयर ब्लड सर्विस के नाम से हमने शुरू कर लिया। 1 साल हमने चलाया। ब्लड हमें मर्दान के लोग बहुत दे रहे थे, लेकिन उस पर जो टेस्ट के पैसे थे ना, H20 HCV और ब्लड बैंक के, वो फिर हम नहीं कर सकते थे। फिर हमने ये फैसले कर लिया, अभी हमने ये छोड़ दो ये ब्लड ट्रांसफर। फिर हमने मर्दान के मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ, जिसमें डॉक्टर ज़िया मोहम्मद एक बड़ा बेहतरीन डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट है, हमने आई कैम्प, मेडिकल कैम्प लगाना शुरू कर लिए। फिर साथ साथ हमने एक और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो वो बॉडी बिल्डिंग का जो खिलाड़ी होता है ना, वो कभी नशा नहीं करेगा। फिर मर्दान में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नहीं थी, फिर क्रिकेट की थी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। मैंने फिर मर्दान में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन बनाई, एक नई चीज़ थी, लोगों को इकट्ठा कर लिया। फिर ऐसा हुआ कबीर साहब के 10 क्लब बन गए और हर क्लब में 150 फी क्लब, मतलब तकरीबन 1500 लड़के डेली बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज करते थे सुबह और शाम में। बहुत हैरानकुन चीज़ है। और वो फिर लड़के हमारे सिर्फ हमने मिस्टर मर्दान के मुकाबले नहीं किए, मिस्टर पेशावर, मिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और मिस्टर पाकिस्तान में मर्दान के लड़कों ने हिस्सा लिया और पोजीशन हासिल की। और अभी तक वो, मैं तो फिर 2010 में चूँकि नौकरी की वजह से लाहौर शिफ्ट हो गया, अभी वो इतना ज़बरदस्त क्लब बन गए, इतना लड़के बेहतरीन तरीके से। लेकिन हमने उस वक़्त मर्दान में ये क्लैशनकोफ कल्चर और ये नशे का चर्च था बहुत ज़्यादा होता, नौजवान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो यकीन करें हमने स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था। अगर स्टूडेंट अपने लिए अपने साथ साथ छोटे छोटे काम, देखिए ये काम एक मामूली सा काम होते हैं कि हम अपने घर में दरवाजे के साथ या छत पे एक प्लेट रखें,
اس میں ہم پانی رکھیں, اس میں ہمارا جو میڈم اپنا جو وہ کانے کی جو روٹی بچ جاتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں رکھ لے. جو کبوتر آتے ہیں, پرندے آتے ہیں, کوے آتے ہیں, اس کا کتنا ثواب ہے. تو ہم اگر ہم نوجوانوں کو اس طرف کہ یار آپ چھوٹے چھوٹے, یہ نہیں کہ کوئی بندہ 1 لاکھ روپے, جیسے ہم نے شروع کیا تھا مردان میں فخر مردان ایوارڈ یا اور ایکٹیویٹیز, ہمارے پاس اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے ہم نے اکٹھے کر لیے, پھر ہم نے خود اپنے لگائے, اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہم نے پھر فخر مردان ایوارڈ جو ہر 14 اگست کو ہم کرتے تھے, اتنے بڑے فنکشن, اس میں 5 مطلب وفاقی وزیر, IGP سعید خان صاحب, پروونشل منسٹر, ڈسٹرکٹ ناظم, کمشنر, DG, بڑے لوگ آتے تھے, اور 1000-1500 کی گیدرنگ ہوتی تھی. لیکن ہمارا اپنا 1 پیسہ بھی نہیں لگتا تھا اس پہ, پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر نوجوان طالب علمی کے وقت سے اس چیز میں, اور اس میں جو سیٹسفیکشن ہے, مجھے پریکٹیکل بہت دفعہ ثابت ہوا ہے, بلڈ ڈونیشن. یہ ضروری نہیں کہ آپ خود اپنا بلڈ دیں اور اوروں کی تیار کریں, اپنا کتنا آپ دیں گے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی سال میں 4 مرتبہ آپ بلڈ دے سکتے ایک نوجوان, مطلب ہر 3 مہینے کے بعد, اور اس سے صحت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ خود نہیں دے سکتے, یا آپ کی عمر زیادہ ہے, یا کوئی بیمار ہے, تو اب اور کو موٹیویٹ کریں. تو اگر آپ نے ایک مریض کے لیے بلڈ ارینج کر لیا, وہ جو سیٹسفیکشن ہے کبیر صاحب, آپ کو وہ پرل کانٹیننٹل کے یا بڑے ہوٹل کے کھانوں میں, یا ڈیفنس کے بنگلوں میں, یا بڑی بڑی گاڑیوں میں, پراڈوں میں نہیں ملے گی. آپ کو جو سیٹسفیکشن اس ایک بلڈ مریض کو آپ نے دیا, وہ جو آپ کو خوشی محسوس ہوگی نیچرلی, قدرتی ایک اطمینان قلب, وہ اسی چیز میں ہے. ہر انسان آج سکون کی تلاش میں ہے, اور بہت اہم آپ نے بات کی کہ سکون انسانیت کی مدد میں ہے. ہماری تربیت بھی اسی انداز میں کی جاتی ہے. گھروں میں جب ہم پری کلاسز کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں, تو ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں, اور اسلامی تعلیمات اس سے بری پری ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ہم بہت سی اچیومنٹس کر لیتے ہیں. جیسے سائرہ نے بات کی کہ ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ چیز مسنگ ہے, اور جو وہ چیز مسنگ ہے یقیناً وہ سکون ہے. اور سکون جو ہے یقیناً اسی انداز میں ملے گا جس انداز کے اندر ہمارے اسلاف کو ملا, اور ہمارے اسلاف نے وہ انداز اپنایا. اور ہم بھی ابھی اس تمام تر چیزوں کو اپنا کر سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں, اور ایک بہترین سوسائٹی کو جنم بھی دے سکتے ہیں. سائرہ, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آج کے نوجوان کا رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ ایسے لوگوں کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, اور ان کو اپناتے ہوئے وہ خود اخلاقی پستی کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں جن کو وہ اپنا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ کیسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار سکتا ہے؟ بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کا فوکس جہاں پر ہو, اور وہاں پہ جو اور لوگ آپ کو نظر آئیں کہ وہ وہاں پہنچ چکے ہیں, وہ آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بچوں کا فوکس یا نئی یوتھ کا فوکس اس وقت سیلیبریٹی بننا یا پیسہ کمانا, یہ چیزیں ہیں. اور جو لوگ آلریڈی وہاں پہنچے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ اس میں ہمیں خوشی نہیں مل رہی. بالکل ایسا ہی. تو اس وقت اگر بچے یہ سمجھ جائیں کہ خوشی سروس میں ہے, تو آپ پھر رول ماڈلز بھی ایسے بنائیں گے جن کی وجہ سے سوسائٹی کو فائدہ ہوا. اور ہمارے سامنے وہ رول ماڈلز ہیں. آپ عیدی صاحب کو دیکھ لیں, ان کے پاس کوئی جائیدادیں نہیں تھی, کوئی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں, اور ابھی رہتی صدیوں تک انشاءاللہ انہیں یاد رکھا جائے گا. اسی طرح پرانے بھی جو ہمارے تھے لیڈرز بھی, جنہوں نے اپنی زندگی کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی امپروو کرنے کی کوشش کی, انہی کے نام زندہ ہے. جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی, ان کے تو بچے بھی انہیں بھول چکے ہیں. تو یہ چیز اگر یہ یوتھ ریئلائز کر لے, اور وہ اپنے رول ماڈلز بھی ایسے کوئی بنائے کہ جو سروس کرتے ہیں, جو دوسروں کے لیے, اب چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ ان پڑھ کوئی بندہ ہے, لیکن جو دوسرے کے سکون کے لیے اور آرام کے لیے کام کر رہا ہے اور خود بھی سکون میں رہ رہا ہے, وہ ہمارے رول. اب آج کل سوشل میڈیا ہے, اس میں ظاہری بات ہے بہت اٹریکٹیو ہے یہ دوسری لائف, اور بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, انہیں وہ تصویریں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, کسی کی فورن ٹرپ کی, کسی کی بہت زیادہ پیسے کی. بٹ what they have to realize is کہ خوشی اس میں نہیں ہے, اور ہمیں بنانا چاہیے اور جب ہم ان کو ماڈلز بنائیں گے, جو ڈاکٹر کوئی پبلک سروس کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو پھر ہی لوگ اس لائن میں آئیں گے نا. بالکل ایسے ہی. تو ادروائز تو لوگوں کو جب لگتا ہے کہ ہم اتنی محنت بھی کر رہے ہیں اور ہماری تو کوئی واہ واہ نہیں ہے, تو وہ بھی وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بھی پھر
بہت اہم آپ نے بات کی. یہیں سے میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آتا ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہر انسان فطرتی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کو پریز کیا جائے, اس کی تعریف کی جائے اور اس کو اون کیا جائے کہ آپ بہترین انداز کے اندر اسٹڈیز کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر جابس کی بات کریں, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی دیکھیں, جو امپلائیز ہیں وہ بھی تذبذب میں ہوتے ہیں کہ ان کو پریس نہیں کیا جا رہا ہوتا, وہ مسلسل تو ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. جب ان کو پریس نہیں ملتی تو پھر وہ ایسی کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو منیمم جو ہے وہ تھوڑا پریس کیا جائے. اور ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم کوئی پک لگاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں, جب اس کو ہم پبلش کرتے ہیں, کچھ لائکس ہمیں جو ملتے ہیں تو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہاں سم تھنگ جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ایک انداز ہے, ایک تنقید کا انداز جو ہے وہ ہمارے معاشرے نے اپنا لیا. گھر میں جاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ تو اس کو وہاں بھی تنقید ملتی ہے, اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو یہ چیزیں سامنا کرنا پڑتی ہیں, اور جب وہ اپنی ایکٹیویٹیز بہترین انداز میں پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہاں بھی اس کی مسٹیکس جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہوتی ہیں. یہ جو ایک مینٹیلٹی ہے اس نے نہ صرف ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ پستی کا شکار کر دیا, بلکہ ہمارے معاشرے کو انہوں نے ایک نئی جہت دی کہ ہر انسان اب جو ہے وہ انداز اپنانا چاہتا ہے جس انداز کے اندر اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اون کیا جائے یا اپریشیٹ کیا جائے. تو آپ یہ جو سمجھتے ہیں یہ جو ایک سوسائٹی نے انداز اپنا لیا تو اس کی وجہ سے کیا نقصانات نے جنم لیا, اور دوسرا یہ جاننا چاہوں گا اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ بس اپنا فوکس ٹھیک کر کے دوبارہ سے اپنے ریلیجن کی طرف آ کے جو اس میں سکھایا جاتا ہے یہ ریئلائز کر کے کہ جو چیز آپ کو محنت کے بغیر مل جائے نا, اس میں آپ کو ایک انسٹنٹ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی خوشی ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور جو دوسری خوشی ہے جو حقیقی, وہ ہمیشہ محنت سے ہی ملتی ہے. بالکل ایسے. تو آپ محنت صحیح طرف کریں اور حقیقی خوشی اپنائیں تو یہ ساری جو پرابلمز, ہیلتھ ایشوز اتنے چل رہے ہیں, بچے چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار, بالکل ایسے, مطلب یہ کبھی سنا بھی نہیں تھا پہلے. تو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ بچوں پہ اتنا پریشر ہے سکسیس کا, ہر چیز کا, اچھے سکولز میں ایڈمیشن کا, کہ لٹرلی 6 سال کے بچے وہ کیونکہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چاہ رہے, ہر بچہ ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے, میرا ایڈمیشن وہاں نہیں ہوا, تو وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس بچے نے پھر آگے جا کے کیا سوسائٹی کے لیے کرنا. تو اس لیے صرف یوتھ کا نہیں, سب کو ہی اپنے وہ جو ہے نا قبلہ درست کرنے والی بہت اہم بات ہے کہ ہر انسان اپنی سمت کو درست کرے, اور جب اپنے انداز کو بہتر کرے گا تو بہترین چیزیں جو ہیں وہ لائف کے اندر ایڈ اپ ہوں گی, اور ایک بہترین جو معاشرہ ہے وہ تشکیل پائے گا, اور یہ بہت لازم ہے اور آج کے وقت کی یہ ضرورت بھی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا, اور اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی طور پہ بھی پستی کا شکار ہے, اور ایک تعلیم جو انسان لیتا ہے یقیناً علم سے روشنی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور اویئرنیس جو ہے وہ بڑھتی ہے, اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام چیزیں کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کنفیوزڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ بریک سے جانے سے پہلے کچھ سیکنڈز کے اندر اس کا آنسر دے سکیں. دیکھیے جی, اگر ہم اس پہ دیکھیں نا, اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی دیکھتے نا تو 3 ہماری طرف ہیں. اگر ہم یہ کریں کہ بھئی میں کہاں پر کھڑا ہوں, میں دوسروں پہ تنقید کر رہا ہوں, دوسرا ہمارا نوجوان نسل میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس کے A+ گریڈ ہمارا کیسے ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس لوگ یوتھ آتے ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ہمارے پاس انجینئر آتے ہیں, ٹیکنیشین آتے ہیں, انٹرویو میں A گریڈ, لیکن وہ بات نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے, ان کا سوچ کہاں پر ہے. بالکل ایسے قطع کلامی کی معذرت, یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عبد الناصر صاحب بات کر رہے تھے کہ نوجوان تذبذب کا کیوں شکار ہے. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیے جی کبیر صاحب, نوجوانوں میں میں آج کل جو دیکھ رہا ہوں, یہ تقریباً 1990 سے جو عشرہ ہے نا, اس میں نوجوان عجیب قسم کے اس میں آ گئے. ہر بندہ اس میں کہ جی میں گریڈ بناؤں, A گریڈ, A+ گریڈ, A گریڈ بنا دیتا ہے. بس صرف یہ کہ میں تعلیم حاصل کروں, مجھے اچھی نوکری مل جائے, میں باہر چلے جاؤں. دوسرا جو مینرز ہے نا, مینرز کا فقدان ہے بہت زیادہ, کہ بھئی نوجوانوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. مطلب کہ مطلب ٹائم تو 60 سال, 65 سال, 70, 80 سال ہر بننے لگا. اگر زندگی بدل طریقے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ گزار دے تو وہ بہت بہتر ہوگا. لیکن نوجوانوں میں یہی ہے کہ وہ صرف
مطلب کہ زیادہ نمبر لے. پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ٹیکنیشین کے لیے, انجینئر آتے ہیں مختلف اس کے لیے, لیبر میں بھی, تو ہم انٹرویو لیتے اچھے نمبر والے, انٹرویو میں بات بھی نہیں کر سکتے. تو کانفیڈنس لیول نہیں ہے کسی بڑے کا چھوٹے کا, خواتین کا احترام, وہ چیز آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی ہے, کیونکہ صرف اور صرف نوجوان نسل جو کمرشل کی طرف جا رہے, کمرشلائزیشن کے لیے. اگر ہم دیکھیں کہ بھئی ہم نے اپنا, دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے تو اس نے ایک سوراخ چھوڑا تھا اس پہ گھر کمرے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس لیے چھوڑا, وہ اس لیے کہہ رہے اس سے ہوا تازہ ہوا آئے گی اور مطلب گھر باہر سے ہوا آ جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ اے صحابی کہ اگر آپ یہ اس خیال سے کہ میں اذان سنوں گا تو ہوا تو اس میں ویسے بھی آتی ہے, تو اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اچھے طریقے سے کیوں نہ گزارے, دوسروں کی خدمت کرے, دوسروں کے اچھے طریقے سے. چلو اگر ہم کسی نہیں کہ ہم کسی کو لاکھ روپے دیں, کسی کو سر ہم مسکراہٹ دیں, یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اگر ہم بات کریں پیچھے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے جب وہ اچھے انداز میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو اچھی پوزیشنز کے اوپر وہ جابس بھی اویل کر لیا کرتے تھے, کیونکہ کمپٹیشن اس انداز کا نہ تھا جو آج ہے. اور ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا. کیا ہوتا ہے کہ ایک ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد بھی ہم جب جابس کے لیے نکلتے ہیں تو ایک تو جابس کا فقدان نظر آتا ہے وہاں پہ, ایک وہاں سے ڈپریشن کا آغاز, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم خود کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ہمارے پاس ایسی چیز بھی اویلیبل نہیں ہوتی اسکل کے حوالے سے جس کو ہم خود سے جو ہے وہ کر کے بہترین انداز کے اندر ارننگز کر سکیں. تو یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کیا رول ہونا چاہیے؟ بالکل سر, میں خود بھی ایک ٹیکنیکل ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پشاور سے, اور ابھی میں ایک بڑی کمپنی میں جو ٹاپ 10 کمپنی ہے پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس میں کوالٹی کنٹرول مینیجر ہوں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن تو بہت زیادہ ضروری ہے کبیر صاحب. ابھی ہمارے نوجوان نسل اگر یہ عام سبق ایف اے بی اے ایم اے بی اس طرح کرتے نا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہو, پھر میں نے دیکھا ہے, میں ڈیلی میں دیکھ رہا ہوں کہ بی اے پاس لڑکا مطلب کہ پیکنگ کا کام کر رہے, سیکورٹی گارڈ کا کام کر رہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہے وہ ٹیلر بن جائے, ویلڈنگ بن جائے, پلمبر. دیکھیں آج آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں ایک پلمبر کی, ایک الیکٹریشین کی, اے سی والے کی کتنی اہمیت ہے. ہم ان کے انتظار میں ہوتے ہیں جی اے سی بند ہو گیا, بجلی کام نہیں کر رہی ہے. تو ٹیکنیکل تو بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ 1 سالہ کورس ہو, چاہے 3 سالہ ڈپلوما ہو, چاہے بیچلر آف ٹیکنالوجی ہو. ٹیکنیکل ادارے, کامرس کالجز ہے, پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجیز ہے, یہ اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ہے. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو اگر ہر بندہ انجینئرنگ میں نہیں جا سکتا, وہ میرٹ کا جو وہ ہے اس پہ پورا نہیں اترتا, تو وہ ڈپلوما کرے, ڈپلوما کے ساتھ بی ٹیک کرے, وہ بھی انجینئر کے برابر ہوتا ہے جو بیچلر آف ٹیکنالوجی والے ہیں, اور اپنا مطلب کہ پریکٹیکل کام کرے. ہم نے اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے بہت ایسے تھے, میں نے اپنے کلاس فیلو دیکھے جو نہیں پڑھ رہے تھے ابھی وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے تھے وہ باہر ملکوں میں پاکستان میں اچھی پوسٹوں پہ ہیں. مطلب کہ ایک جنرل مینیجر کے سیٹ تک میں نے اپنے کلاس فیلو کو دیکھے ہیں. تو مطلب کہ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن عام ہو جائے, نوجوانوں کو چاہے ٹیکنیکل کی طرف آ جائے, خود کام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں پیون لگائے ہیں. تو پیر ناصر کون ہے اور پیر کبیر کون ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں شرم کو نہیں آنی چاہیے. ہم اپنا کام اپنے گھر میں, اگر ہمارے پلمبنگ کا کوئی کام ہے, بجلی کا کوئی کام ہے, ہمیں اسکل ہونا چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کریں. اور نوجوانوں کو یہ پیغام میں دوں گا کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اپنائیں اور پریکٹیکل کام کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز, مطلب کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹس جو ہے نا, ڈیبیٹس کمپٹیشن بچوں کے لیے انتہائی اہم ہے. اگر جو اسٹوڈنٹ پرائمری سے لے کر کے جی سے لے کر اور وہ ڈیبیٹس میں آ جائے, پھر ہائر سطح پہ, پھر یونیورسٹی سطح پہ, گریجویٹ سطح پہ, تو وہ اس کو ایک بے شمار فائدہ ہے. مجھے تو خود میں ڈیبیٹر رہا ہوں, میں ابھی ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہوں. میں مختلف لوگوں جگہ پہ جاتا ہوں, میں لوگوں کو, نوجوانوں کو اسپیچ کرتا ہوں اور نوجوانوں کو بتاتا ہوں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی کے سامنے کسی بھی کوئی بھی ٹاپک بات کر سکتے ہیں, بہت لازم ہے. اور آج آپ نے بات کی یہاں پہ کہ گریجویشن کے بعد بھی ہم جب گفتگو نہیں کر پاتے کسی کے سامنے, تو ایسی ڈگری کرنے سے یقیناً بہتر ہے کہ ہم اپنی سکلز کو امپروو کریں. لیکن ڈگری کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, وہ بھی ہمیں لازمی طور پہ کرنی چاہیے. میں سائرہ آپ کی طرف آؤں گا اور اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, ہم نے پورے پروگرام کے اندر یہ ہم نے بات کی کہ ہم اخلاقیات کے حوالے سے ہم پستے کا شکار ہیں, اور بہت سی ہم نے ایسی چیزیں دیکھیں جس کی وجہ سے ہم نے بات کی کہ سوشل انداز کیسے اپنایا جا سکتا ہے. لیکن
ایک سوال اب جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جدید دور کے جدید تقاضے بھی ہیں اور ایک جدید جو انداز زندگی ہے، یقیناً جب تک ہم اس انداز کو نہیں اپنائیں گے تو ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے. تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ جدید انداز کو بھی ہم اپنائیں اور ان تمام تر چیزوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں، تو یہ کون سا انداز ہو سکتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو مینیج کیا جائے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ہم سوچیں کہ جو ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم وہی کریں، وہ نہیں ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ ناؤ. بالکل. تو ہم نے اس کے ساتھ بھی چلنا ہے. اسی لیے اب ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی بھی کروانی ہے، ہر چیز میں آگے بھی بڑھنا ہے. لیکن جو ایک تربیت ہے نا جو اب مسنگ ہو گئی ہے، کیونکہ تعلیم پہ اتنا زور ہے تو، اور وہ گھر سے ہی ملتی ہے اور اس میں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں چاہیے. تو اور جو آپ کی ایک کور ویلیوز ہوتی ہیں نا، جو بچپن میں 6 سال کی عمر تک بچے کو سکھا دی جاتی ہیں، ان پہ فوکس کرنا چاہیے ماؤں کو. اب اگین وہی والی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ماڈرن تقاضے ہیں. جیسے اب آج کل ایک بندہ ارن کر رہا ہو کافی نہیں ہوتا، تو بیویوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے بچوں میں ایک کمی رہ جاتی ہے گائیڈنس کی، جو پہلے 6-7 سال کی ہوتی ہے. تو مے بی ہمیں پھر دوبارہ دادی نانی کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ہمیں 6-7 سال کی عمر تک بچوں کے اندر کور ویلیوز ڈیولپ کر دینی چاہیے. انٹیگریٹی بہت ضروری ہے. انٹیگریٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ایموشنلی فیل بھی کر رہے ہیں اور فزیکلی وہی چیز کر رہے ہیں. بہت اہم نقطہ ریز کیا آپ نے یہاں پہ کہ ہم بچوں کے اندر وہ کور ویلیوز جو پوری لائف انہوں نے جس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اگر ہم ماں کی تربیت کے اندر یہ چیز ایڈ کر دیں کہ وہ بچوں کو اس انداز کے اندر ٹرین کریں کہ وہ پری جو ٹائم ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں ایڈ کریں، تو ایک بہترین انداز کے اندر بچہ جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو سیکھے گا اور جدید انداز کو اگر وہ اپنائے گا بھی تو اپنی کور ویلیوز کو نہیں بھولے گا. یہ انداز اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا. پروگرام اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. کوئی پیغام جو آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ بس میرا تو نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے نا 24 آور جو ہے نا وقت کو ضائع نہ کریں. 24 آور کا آپ ایک شیڈول بنائیں اور اس پہ آپ رہیں کہ صبح میں نے کیا کرنا ہے، دوپہر کو ایجوکیشن کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنا سوشل ایکٹیویٹیز، اپنا صحت کا ضرور خیال رکھیں. کیونکہ اگر ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جن اقوام کے کھیلوں کے میدان آباد ہو تو ان کے ہسپتال جو ہے وہ ویران ہوں گے، مطلب غیر آباد ہو گئے. ویران تو نہیں کہہ سکتے کہ غیر ویران، مطلب کہ وہ، اور جن قوموں کے کھیلوں کے میدان ویران ہوں گے تو ان کے اسپتال آباد ہوں گے، مطلب مریض زیادہ ہوں گے. تو ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز اور اپنے زندگی کو 24 آور وقت کو ضائع نہ کرے. یہ کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں اگر مطلب کہ 20 سال تک اس نے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیا، جس وقت آپ کی نیند ہو، نیند سے اٹھ جائے، آپ کے تکیے کے نیچے ایک کتاب ہو، آپ کتاب پڑھیں. آپ مطلب کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی اور ٹائم ملتا ہے آپ مطلب کہ اپنا ذکر اذکار کریں، اپنا وقت کو 5 وقت نماز پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے. قرآن مجید کو تلاوت بمائی ترجمہ یہ بہت ضروری ہے. بہت اہم آپ نے پیغام دیا کہ ان تمام تر چیزوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. سائرہ آپ کی طرف آؤں گا. 15 سیکنڈ میں کوئی پیغام آڈینس کے لیے دینا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ بیلنس زندگی میں بہت ضروری ہے. اور ہم کبھی ایک طرف جھک جاتے ہیں یا کبھی پوری جنریشن ایک طرف جھکی ہوتی ہے، پھر اگلی جنریشن اپوزٹ سائڈ پہ چلی جاتی ہے. تو اپنی زندگی میں بیلنس رکھیں. ہر ایک کی ہر چیز کی اپنی جگہ ہے، سب کو اس کی وہ دیں، مطلب امپورٹنس دیں. ہر انسان جب بہترین انداز کے اندر چیزوں کو ویلیویٹ کرتا ہے تو پھر بہترین ایک انداز ہے زندگی کا وہ اپناتا ہے، اور یہ بہت لازم ہے. اور آج ہم نے گفتگو کی کہ ایک انسان، ایک انڈیویجول کس انداز کے اندر سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بینگ اے اسٹوڈنٹ کیسے سوسائٹی کو جو ہے وہ بہترین انداز کے اندر سروسز دے سکتا ہے. اور سروسز کی ہم نے بات کی، اور سائرہ نے بہت اہم بات کی کہ ہمیں سرو کرنا ہوگا، اور جب تک ہم سرو نہیں کر پائیں گے تو ہم بہترین انداز کے اندر اس معاشرے کو نہیں دیکھ پائیں گے. اور جتنی بھی خرابیاں ہیں یقیناً یہ ہم نے
خود ہی مسائل کو جنم دیا اور اب ان سے نکلنا بھی ہم نے خود ہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایفرٹ کرنا بہت لازم ہے۔ اور اس طرح کے ڈسکشنز کا پرپز یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی گفتگو کو اپنی زندگیوں کے اندر ایڈ کر سکیں، ان کے انداز کو اپنے اندر ایڈ کر سکیں اور دوبارہ وہی انداز اپنا سکیں جو ہمارے اسلاف کا تھا اور جس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں نے قیمتی وقت دیا اور بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر آج کے اس پروگرام کے اندر گفتگو کی۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔